नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। गोलान हाइट्स पर लेबनान की जानिब से हमला किया गया है और ना सिर्फ गोलान हाइट्स पर बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे 130 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, एक एक शहर को निशाना बनाया जा रहा है और धड़ाधड़ जो सेटलमेंट्स हैं उनको खाली करवाया जा रहा है। और ये इस वक्त खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने अपने हमले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। रफा ऑपरेशन पर चुके बहुत इसराइल करीब पहुंच चुका है, फिर बमबारी नहीं रुक पाई, इतने ज़्यादा मुज़ाकरात, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इदारे, सारे मुल्क फेल हो गए। तो अब इंतजार मजीद नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत बड़ी खबरें इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं लेबनान से आ रही हैं और बताया जा रहा है कि वहां पर सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। इससे पहले हमने यह भी देखा है कि मिस्र से जंगजू इसराइल में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। जो यमन है उसने इंटरनेट केबल्स काटना शुरू कर दी हैं। उधर जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है वहां पर हमले अब शुरू कर दिए गए हैं। बाबुल मंदब को बंद करने की तैयारी इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो सेम ऐसे ही है। और इराक ने आप देखा, इराक ने किस तरह से हमले करना शुरू कर दिए हैं। एंड इसी तरह जो हिजबुल्लाह के हमले हैं और लेबनान की बाकी तंजीमों के हमले हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मैसिव लेवल के हमले इस वक्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा गजा से भी हमारे पास खबरें हैं और वेस्ट बैंक से भी खबरें हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस वक्त हिजबुल्लाह के अटैक्स बिल्कुल एक नए अंदाज में मुंतकिल हो चुके हैं, बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा तेजी नजर आ रही है इस वक्त हर तरफ। नाज़रीन, पूरे बॉर्डर पर यकीन मानिए सायरन ही सायरन सुनाई दे रहे हैं। कभी पता चल रहा है जी इस सेटलमेंट में, इस शहर में हमला हो गया, फिर पता चलता है उधर हो गया, फिर पता चलता है ये 10-15 शहरों में एक साथ सायरन बज रहे हैं। कहीं ड्रोन्स आ रहे हैं, कहीं बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है। अनबिलीवेबल, यानी इतने मल्टी डायमेंशंस ये हमले हैं कि इनको एक्सप्लेन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सायरन पे सायरन बज रहे हैं। और ये नाज़रीन वही सूरत हाल है जिसका हम आपको काफी दिनों से ये अपडेट कर रहे थे कि अगर ये जंग लंबा चलेगी तो आप देखेंगे कि इसकी शिद्दत में बहुत ज्यादा तेजी आएगी। हिजबुल्लाह जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बैठी रहेगी। तो अब हिजबुल्लाह उस फाइनल स्टेप की तरफ जा रही है और अचानक 3-4 दिनों से अचानक जो है हमें उनके हमलों में तेजी नजर आ रही है और हम ऑल आउट वॉर की तरफ, मैं आपको बता रहा हूं, हम ऑल आउट वॉर से इस वक्त सिर्फ एक कदम दूर हैं, सिर्फ एक कदम। जिस तरह के हमले अभी मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई अच्छा इस लेवल की सूरत हाल वहां पर खराब हो चुकी है। और ये जो नेतन्याहू विजिट करने गया ना बॉर्डर पर, पहला विजिट है इसका, वो बहुत गैर मामूली नौयत का विजिट है जिसमें बताया जा रहा है कि हतमी शक्ल दी गई है लेबनान से जंग के हवाले से। ठीक है, इस वक्त सिर्फ इसराइल को मुश्किलात ये आ रही थी जो पहले वो जंग में नहीं गया कि अमेरिका का प्रेशर था। इसराइल जब भी जंग में जाता है तो वो अमेरिका ही की वजह से जाता है। अगर गजा में जंग जारी है तो वो अमेरिका की वजह से जारी है। अगर वो लेबनान से फुल स्केल वॉर इससे पहले नहीं कर पा रहा तो अमेरिका को लगता है कि हिजबुल्लाह इसराइल को ले डूबेगी, इसीलिए इसराइल हेजिटेट हो रहा है। लेकिन इसराइल उधर जाए ना जाए, हिजबुल्लाह तो अब आप उसको नहीं रोक सकते। जो कुछ गजा में हो चुका है और जो आगे होने जा रहा है, मतलब इसके बाद अब बात ही क्या रह जाएगी। फिर मतलब बाद में हम हमले करते फिरेंगे जब आप रफा पर ऑपरेशन शुरू कर देंगे एंड वहां पर इतना बड़ा मैसेकर हो जाएगा और आप उनको मिस्र में धकेलने की तरफ चले जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या फायदा है। सो जिसने एक्शन करना है अभी करना है और वो एक्शन फलस्तीन के जो इत्तेहादी हैं, जो सही मानों में उसके साथ खड़े हैं, उन्होंने शुरू कर दिया। अब मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट रखता हूं। सबसे पहले गोलान हाइट्स से शुरू करते हैं। गोलान हाइट्स पर नाज़रीन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मेगा लेवल के हमले किए गए हैं। इससे पहले इराक ने अटैक किया है, शाम से अटैक हुए हैं, अब लेबनान से मुसलसल अटैक शुरू हो गए हैं। कल जब नेतन्याहू आया तो बेसिस को निशाना बनाया गया गोलान हाइट्स पर। अभी जरा सुनिए, इसराइली मीडिया बता रहा है सायरन साउंड इन नॉर्दर्न सीरियन गोलान एंड ड्रोन्स आर सस्पेक्टेड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। फिर अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है सायरन्स आर साउंडिंग इन सेवरल एरियाज ऑफ गोलान हाइट्स। बहुत सारे इलाकों में गोलान हाइट्स के वहां पर हमले हो रहे हैं एंड देयर इज अ सस्पिशन ऑफ ड्रोन्स के, मतलब बड़ी तादाद में ड्रोन्स जो हैं वो अंदर आए हैं। नंबर ऑफ एरिया, सेवरल एरियाज में गोलान हाइट्स में ये हमले हुए हैं। अच्छा, अब बाकी जरा मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब मैं आपके सामने ये मल्टी डायमेंशनल हमले रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि भाई कितनी ज्यादा सूरत हाल है एंड सायरन ही सायरन सुनाई दे रहे हैं। कितने ज्यादा शहरों को निशाना बनाया गया है उस सूरत हाल में जब ऑलरेडी 20 लाख के करीब बिजली से महरूम हैं, जब पनाह गुज़ीन बने हुए हैं लाखों, जब वो खुराक को स्टोर कर रहे हैं
اور ان کو پتا ہے کہ بھائی جنگ چھڑنے والی ہے، اینڈ ان کو یہ بھی خوف ہے کہ بھائی جنگ چھڑ گئی تو کیا وہ گھروں میں واپس جا پائیں گے، کیا اسرائیل قائم رہ سکے گا. یہ ساری صورتحال میں حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں جی 20 میزائلز فائرڈ ٹورڈ کریات شمونا. 20 میزائل، ایک جو برسٹ فائر کیا جا رہا ہے، 20 30 40 50 ایک برسٹ میں اتنے میزائل فائر کیے جا رہے ہیں. سائرن ساؤنڈڈ ان کریات شمونا اینڈ شیر بغوو ان اپر گلیلی. یہ اسرائیلی میڈیا اس کی تصدیق کر رہا ہے. اوپر حزب اللہ نے بتایا کہ 20 میزائل فائر ہوئے ہیں. اسرائیلی میڈیا تصدیق کر رہا ہے کہ وہاں پر سائرن سنائی دیے ہیں، اور ساتھ ایک اور علاقے کا نام بھی بتا رہا ہے. پھر ناظرین آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا کی ہیڈ لائن، سائرنز ساؤنڈڈ ان بیت حلیل، کفار گلاڈ، المنارہ، مسگاب، عام، مٹولہ اینڈ مارگلیوٹ. یہ ایک ہیڈ لائن میں وہ یہ المنارہ جو ہے یا میٹولہ جو ہے، دیز آر بگ سیٹلمنٹس، یا ان کو ایک بڑے اچھے خاصے بڑے شہر کہہ سکتے ہیں. وہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ سائرنز بج رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر کتنی سیٹلمنٹ سے مراد شہر، تو ان میں کس طرح سے وہاں پر حملے ہو رہے ہیں آپ دیکھتے جائیے ذرا. پھر ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ سائرن ساؤنڈ ایٹ لائٹ ہاؤس ان اپر گلیلی آن بارڈر ود لیبنن. پھر ناظرین بتا رہے ہیں سائرن ساؤنڈ ان الون ہتور انڈسٹریل زون نیئر افولہ ناردرن اسرائیل. پھر وہ بتا رہے ہیں سائرن ساؤنڈ ان سیورل ایریاز ان اپر گلیلی وارننگ آف انفلٹریٹس مارچز فرام ساؤتھ لیبنن. سیورل ایریاز میں وہ بتا رہا ہے اپر گلیلی کے جہاں پر انفلٹریشن ہو رہی ہے. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب اچانک سے صورتحال بالکل یکسر، جس کو کہتے ہیں نا یکسر صورتحال بدل گئی ہے، وہ ہو رہا ہے. اور اس کی کڑی صرف وہ رفح سے مل رہی ہے، کیونکہ اس وقت مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے جی ہم تو رمضان میں پراپر شروع کرنے جا رہے ہیں رفح آپریشن. تو اس کو تو دیکھیں نا، جو بیٹھے ہوئے محلات میں وہ چلے بیٹھے ہیں، لیکن جو تگڑے تادی ہیں فلسطین کے جو کھڑے ہیں وہ تو اب پیچھے نہیں نہ ہو سکتے. جو حزب اللہ بنی اس نام پہ ہے کہ اس نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے، تو فلسطین مٹ جائے تو حزب اللہ کا اپنا وجود قائم رہ سکتا ہے. تو ایسے تو نہیں نا بھائی جان چیزیں چلتی. تو حزب اللہ باقی حملوں کی تفصیلات یوں بتا رہی ہے، we targeted with missile and artillery shells the enemy artillery position and deployment sites of its soldiers. اب اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری آرٹلری نے شیلنگ کی ہے on the enemy position، اور وہ بھی آرٹلری کی، یعنی ان کی آرٹلری نے اسرائیلی جو آرٹلری پوزیشنز ہیں ان پر حملہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی فوجیوں کی ڈپلائمنٹ ہے اس پر حملہ کیا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا ایک اور بتا رہا ہے ایئر ٹو سرفیس میزائل was launched from Lebanon to intercept Zik drone. یعنی جو اسرائیل نے فائر کیا ہے ڈرونز جو بھی ان کا گیا ہے اس کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے. یعنی ان کے ڈرونز اور میزائل اور راکٹس یہ انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہے، حالانکہ یہ اتنی بڑی پاور کہے جاتے ہیں، اتنی بڑی ٹیکنالوجی کہی جاتی ہے. آئرن ڈوم بنا لیا جو آج ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، اربوں ڈالر میں اس کو بیچا، لیکن آج کہہ رہے ہیں جی ہم نے بنایا ہی صرف حماس کے لیے تھا. تو ان کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ پوری طرح سے کولیپس ہو گیا ہے، لیکن حزب اللہ جو ایک تنظیم ہے اس کا ایئر جو ڈیفنس ہے وہ کام کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مطلب یہ کوئی سمجھ، دنیا اس جنگ کو سمجھنے سے قاصر ہے. جیسے ایک بڑی پاور کہلائی جانے والا اسرائیل، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے. یار یہ جو مغرب میں ڈیبیٹس چل رہی ہیں یہ واشنگٹن میں کہ جی فلسطین کو ریاست دو، وہ کیوں چل رہی ہیں؟ اگر اسرائیل ان سب کو تباہ کر سکتا ہوتا نا تو وہ کبھی وہاں پر ڈیبیٹس نہ چلتی کہ جناب ان کو فلسطینی ریاست بناؤ. ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی فلسطین اور اس کے اتحادی تگڑے ہیں کہ اسرائیل ان کو ہرا نہیں سکتا. یہ مسئلہ ہے. پھر ناظرین اسلامک ریزسٹنس بتا رہی ہے اسرائیلی فورس واز ٹارگیٹڈ ایٹ البغدادی سائٹ اینڈ اٹس سراؤنڈنگز ود میزائل ویپنز اچیونگ ڈائریکٹ ہٹ. ایک البغدادی سائٹ جو ہے وہاں پر حملہ کیا گیا ہے اسلامک ریزسٹنس کی جانب سے. یہ حزب اللہ نہیں ہے، یہ الگ تنظیم ہے، اور اس نے ایک ملٹری سائٹ پر اسرائیلی فورس کو نشانہ بنایا. سو آپ اس صورتحال کو دیکھیے، مصر سے جنگجو داخل ہو کر ان کی بیسز میں گھس رہے ہیں، ادھر سے لیبنن سے مطلب بڑے حملے ہو رہے ہیں، سیریا سے بڑے حملے ہو رہے ہیں، غزہ اور ویسٹ بینک میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب یہ اسرائیل جو ہے وہ اتنے بڑے فرنٹس کے ساتھ کس طرح لڑے گا؟ یہ اب مغرب میں ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ اسرائیل تو اس طرح کولیپس ہونے جا رہا ہے. تو کولیپس ہو جائے گا تو پھر اسرائیل کو کون سنبھالے گا اور اسرائیل کا کیا بنے گا؟ اور یہ پہلی بار ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے دنیا کی تاریخ میں جب سے نیوکلیر ورلڈ بنی ہے. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک نیوکلیر ریاست کولیپس ہونے جا رہی ہے. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک نیوکلیر ریاست کے 7 فرنٹس کھلے ہوئے ہیں.
اور یہ اب ہے کہ بھئی یہ جو سارے اگر اندر آ گئے تو اس نیوکلیر ریاست کا کیا بنے گا اور نیوکلیر ایسٹس کا کیا بنے گا، جو کہ کبھی کسی ریاست کو صورتحال نہیں فیس کرنا پڑی۔ اچھا پھر ناظرین وہ بتا رہے ہیں ٹارگیٹڈ بلڈنگ where اسرائیلی soldiers were stationed at المنارہ کالونی، مطلب جو بلڈنگز ہیں، اب یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ کالونیز ہیں، سیویلینز کالونیز، لیکن اس میں اسرائیلی فوج تعینات ہے، کیونکہ آپ کو بتا چکے ہیں ساری صورتحال آپ کو پتا ہے کہ سیٹلمنٹس خالی ہو چکی ہیں، تو ان سیٹلمنٹس میں اسرائیلی فوج موجود ہیں ان بلڈنگز میں، سو ان بلڈنگز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آئیڈینٹیفائی کر کے کہ جس میں اسرائیلی فوج ہے۔ پھر ناظرین ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اسرائیل کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی جنگ کے حوالے سے کہ جنگ ہونے جا رہی یا نہیں ہونے جا رہی اور اس وقت موجودہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ میئر آف کریات شمونہ بتا رہا ہے I call on those who remain in the city leave it because the activity of Hezbollah is accelerating۔ میئر آف کریات شمونہ یہ بتا رہا ہے کہ جو کوئی رہ گیا ہے یا ارد گرد کی باقی جتنی بھی سیٹلمنٹس ہیں وہاں سے سارے لیو کر جائیں because the activity of Hezbollah is accelerating۔ تو پھر وہی بات کروں گا کہ بھائی وہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو حزب اللہ کے حملے ہیں وہ تیز ہو رہے ہیں، they are accelerating۔ تو ہم چلیں سنسنی پھیلا سکتے ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ اب یہاں سے نکلیں، بھاگیں یہاں سے، اور باقی جو سیٹلمنٹس کے ہیڈ ہیں وہ بار بار یہ اعلانات کر رہے ہیں کہ خوراک کو سٹور کر لیا جائے، اور وہاں پر یہ مطلب سٹور جو ہیں وہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور جتنا ہو سکتا ہے خوراک کو جو ہے وہ ذخیرہ کر رہی ہے۔ یہ وہاں پر اس وقت کی صورتحال ہے۔ اور میں لیبنن کے حوالے سے صرف ایک بات کہوں گا جو پہلے بھی کہتا آیا ہوں، جو اس جنگ کو سمجھنے کے لیے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ حزب اللہ یہ غزہ میں یہ سارا کچھ کر لیں اور رفح پر آپریشن بھی کر لیں، غزہ ختم ہو جائے اور باقی بیٹھے رہیں۔ یار جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ بھی نہیں بیٹھ سکیں گے، جن پر ہم سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی نہیں بیٹھ پائیں گے۔ یہ تو مطلب حزب اللہ یا یمن یا عراق اور شام اور ایران یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ مطلب آگے نہ بڑھیں اور یہ پیچھے ہٹ جائیں یا کوئی بڑا عمل نہ اٹھائیں، یہ آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ یہ ہم آل آؤٹ وار کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ حزب اللہ کی جو جنگ ہوگی، جو یمن کی جنگ ہوگی، مطلب وہ عالمی جنگ سے کم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی بروٹل وار ہونے جا رہی ہے، کتنی بروٹل وار ہونے جا رہی ہے، یہ دنیا دیکھے گی۔ سو ضروری تھا، یہ ایک لا حاصل جنگ تھی، ضروری یہ تھا کہ اس جنگ کو بند کروایا جاتا۔ جو وہاں پر بچوں اور عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے، اس کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب فال آؤٹ نہیں آئے گا یا وہ تباہی وہیں دب جائے گی، تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے بھائی، اس کا فال آؤٹ تو آنا ہی آنا ہے۔ تو ضروری تھا کہ آپ اس جنگ کو روکتے، لیکن آپ نے نہیں روکی، سو آپ کو نتیجہ آپ دیکھیے۔ او بھائی وہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، جو امریکی فوجی نے جو کچھ اسرائیلی ایمبیسی کے باہر جا کر کیا ہے، اگلی ویڈیو میں تفصیلات ہم لے کر آ رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کو پہلے دن بات کی تھی کہ یہ غزہ کی جنگ دنیا کے تخت نکل جائے گی، تو آج کیا نہیں ہو رہا؟ کیا یورپی حکومتوں کے تخت نہیں نکلے جا رہے؟ کیا بائیڈن کا تخت نہیں نکلا جا چکا جس سے ملنے سے لوگ انکار کر رہے ہیں؟ پرسوں اس کی ایک ویڈیو آئی، وہ ایک ہوٹل پر جاتا ہے، اچانک ایک ہوٹل پر رکتا ہے اور وہاں پر کوئی اس سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ خود آگے جا کر ان سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ وہاں کہیں سپیچ کرنے کے لیے وہ جاتا ہے، یہ الیکشن ایئر ہے، وہ سپیچ کرنے جاتا ہے تو آزادی فلسطین کے نعرے لگ جاتے ہیں، اس کی سپیچ کا بائیکاٹ شروع ہو جاتا ہے، اس سے سپیچ نہیں کرنے دی جاتی۔ ٹھیک ہے، ریاستیں کی ریاستیں، مطلب وہاں پر سٹیٹس ہیں نا، تو سٹیٹ کی سٹیٹ اس کے دوروں سے انکار کر رہی ہیں کہ ہم نے اس سے نہیں ملنا۔ یہ اس کی حالت ہوئی پڑی ہے۔ ادھر یورپ میں مطلب کیا کتنی زیادہ عوام نکلی ہوئی ہے اور کتنے زیادہ حکمران جو ہیں، جو اگلی دفعہ ایک بار پھر حکمران بننے والے تھے، اب عوام کہہ رہی کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے، تو تخت نکلے گئے ہیں نا، تو آگے بھی نکلے جائیں گے۔ اور جس غلط فہمی میں یہ عرب بیٹھے ہوئے ہیں نا، 2-4 ممالک کہ جناب یہاں پر جو مطلب مجھے آپ سمجھائیے کہ غزہ کی جنگ ہزاروں میل دور امریکہ کو متاثر کر رہی ہے، یورپ کو متاثر کر رہی ہے، اور عرب سوچتے ہیں کہ ان کو متاثر نہیں کرے گی۔ یہ اب کس بیس کے اوپر سوچتے ہیں؟ تو یہ وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ میں مڈل ایسٹ کے حوالے سے آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے جو عوام ہیں وہ ان کا غصہ انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ جو امریکی ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے جو رپورٹس بھیجی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔
جو مڈل ایسٹ کے عوام ہیں ان کی پریڈکشن کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے، پروٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہوتے، تو ایک دم سے آپ کو ان کا ریاکشن سامنے آئے گا کہ اچھا یہ اچانک سے مڈل ایسٹ میں کیا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا صورتحال بہت تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس تباہی کے امپیکٹ پوری دنیا پر آنے والے ہیں، یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ ہماری جتنی بھی پیچھے آپ کے سامنے پریڈکشنز ہم نے رکھی ہیں، جو آبزرویشنز ہم نے رکھی ہیں، وہ 100% درست ثابت ہوئی ہیں، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں درست ثابت ہوں گی۔ اب ناظرین آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی حملوں کی مسلسل تفصیلات آ رہی ہیں، اور ریزسٹنس جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے، حماس اسی طرح سے ڈٹی ہوئی ہے، وہ نارتھ ہو، وہ سینٹر ہو، وہ ساؤتھ ہو، وہاں پر وہ پوری طرح سے قائم ہے۔ میں ابھی کچھ حملوں کی تفصیلات غزہ سے آپ کے سامنے رکھوں گا، دین پھر کچھ تفصیلات کے لیے ہم جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر جائیں گے۔ ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ we bombarded with barrage of mortar shells the position of enemy soldiers east of خان یونس۔ تو یہ خان یونس کا حملہ ہے، ایک جو گیدرنگ ہے اس پر بمباری کی۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ہی طرح کی خبریں آپ شیئر کرتے ہیں، تو بات تو یہ ہے کہ بھائی جنگ میں تو ایک ہی طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، مطلب گیدرنگ پر حملہ ہو رہا ہے یا سرنگوں میں حملہ ہو رہا ہے یا ٹینکس تباہ کی جا رہی ہیں، وہیکلز تباہ کی جا رہی ہیں، تو خبریں تو بھائی جنگ میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ابھی تک وہ حملے جاری ہیں، یعنی اس کو تو کلکولیشن کے مطابق مزاحمتی تحریک کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے، یہ آؤٹ آف کلکولیشن ان کے لیے چیزیں چلی گئی ہیں۔ تو حملے تو ایک ہی جیسے ہوں گے، اس میں مطلب کیا وہ بات ہونی ہے، لیکن ہم نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس کس پوزیشن پر لڑائی جاری ہے اور کس کس پوزیشن پر مزاحمتی تحریک موجود ہے۔ تو جب ہم لوکیشنز نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں اوپر عریش سے لے کر رفح تک پورا جو غزہ ہے وہاں پر مزاحمتی تحریک کا قبضہ ہے، اور وہ پوری طرح سے ریزسٹ کر رہی ہے، اور ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ابھی بھی پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس مقدس سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی، یہ خبریں پڑھنے میں ایک جیسی لگ سکتی ہیں، لیکن حملہ کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو وہاں پر فائٹر جا کر حملہ کر رہا ہے، ٹینک کو اڑانے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اگر پہلے بھی کسی ٹینک کو اڑایا ہے تو اب جائے گا تو پہلے جیسی صورتحال اس کو فیس کرنا پڑے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ہر بار اپنی جان ہتھیلی پر ہی رکھ کر جاتا ہے۔ تو وہاں پر کچھ ریپیٹ میں مطلب ریپیٹ حملے میں ریپیٹ صورتحال والا اس کو فیس نہیں کرنی پڑتی، وہاں پر ہر دفعہ موت کے ساتھ ہم نے موت کو چکمہ دے کر آپ نے واپس آنا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ مرکبہ ٹینکس ہم نے تباہ کیے ہیں اباسان کے ایریا میں یاسین شیلز کے ساتھ۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے سنائپر کی خبر آئی ہے، ابھی سنائپرز کی بھی بڑی مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ ایڈوانس ایکسس پر جو ایسٹ آف خان یونس ہے وہاں پر ایڈوانس ایکسس پر ایک سولجر کو ہم نے مارا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ایک اور سولجر کو زیتون کے علاقے میں مارا گیا۔ اس سے پہلے زیتون سے ایک کمانڈر اور ایک آفیسر کی خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اب خبر آئی ہے کہ وہاں پر ایک سولجر کو مارا گیا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے بمباری کی ہے آن دا گیدرنگ آف اینیمی سولجرز ان زیتون نیبرہڈ، اور زیتون کا آپ کو پتا ہے کہ بہت وائلنٹ، بہت شدید جنگ جو ہے وہ وہاں پر جاری ہے۔ اسرائیل بہت بڑی تعداد میں فوج وہاں پر بھیج رہا ہے، لیکن اس میں اس کو کامیابی نہیں ہو پا رہی، اور بڑی تعداد میں ان کی یہاں پر صرف زیتون کے علاقے میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ناظرین غزہ کے حوالے سے خبریں تھیں، اور اب آپ کو ویسٹ بینک میں لیے چلتے ہیں۔ وہاں سے دو بڑی خبریں ہمارے پاس آئی ہیں، اور امید ہے کہ اس سے آپ کو ویسٹ بینک کی صورتحال سمجھنے میں اندازہ ہوگا۔ اس وقت ویسٹ بینک میں پابندی لگائی جا چکی ہے الاقصی میں جانے کے لیے، مطلب جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ویسے بھی بہت زیادہ ریسٹرکشنز وہاں پر ہیں، لیکن اب تو انہوں نے اسٹیٹڈ پالیسی کے طور پر کہہ دیا کہ رمضان شریف میں وہاں پر جانے نہیں دیا جائے گا، اور ابھی سے وہاں پر رکاوٹیں انہوں نے لگا دی ہیں اور اس طرف نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو اس میں جو وہاں پر ایک کہتے ہیں نا کہ جذبہ اور بڑھ گیا ہے، اور ان کے لیے اب صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ ویسٹ بینک کے لوگوں نے بھی بہت ظلم سہے ہیں، ویسٹ بینک کے لوگوں کتنی شہادتیں فیس کرنا پڑی ہیں، کیونکہ دیکھیں غزہ میں فلسطینیوں کو نہیں نکالا گیا کیونکہ غزہ میں سیٹلمنٹس نہیں ہے، ویسٹ بینک میں لوگوں کو نکالا گیا ہے کیونکہ یہاں پر سیٹلمنٹس بنی ہیں۔ تو یہاں پر ایک ایک فیملی کی اگر آپ ان کی کہانی سنیں نا تو آپ کی روح کانپ جائے کہ جب ان کو گھر سے نکالا جاتا ہے یا ان کی پکی پکائی فصل میں وہیں پر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کی فصل جو ہے وہ قبضے میں لے لی جاتی ہے۔ تو آپ ہم تو اس کا بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ صورتحال کیا ہوتی ہے، کہ یعنی آپ کی اپنی زمین اور باہر سے کوئی آ کر آپ اس پر قبضہ کر لے، اور تمام اطراف میں ادھر آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام اطراف میں آپ کے برادر مسلم ملک بیٹھے ہوئے ہیں جو الٹا اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہوں۔
تو آپ کس ذہنی کیفیت سے گزرتے ہیں، کس ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں، اور سوچئے اس صورتحال میں وہ کس سے مدد مانگتے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں تو ان کا پھر کوئی سہارا نہ ہوا کہ جو یہ والی چیزیں فیس کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں۔ تو ہم تو ان کو ابھی تک بچا تو نہیں نہ سکے، ویسٹ بینک کے لوگوں کو، باقی فلسطینیوں کو جو باقی مختلف ملکوں میں جا کر پناہ گزین بنے، تو یہ بہت ظلم سہے ہیں ناظرین۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو جب سے ایک نیا ورلڈ آرڈر آیا ہے، بہت زیادہ ظلم فلسطینیوں نے سہے ہیں، لیکن اب اس کا اختتام آ چکا ہے۔ تو تمام شہروں میں اگر ہم خبریں دیکھیں تو ہر شہر میں منظم وہاں پر بریگیڈز بن چکی ہیں جو حملہ کریں ہیں، جیسے تلکرام بریگیڈ بتا رہی ہے، our resistance fighters targeted the occupation forces with bullets and explosive devices during their storming of city of تلکرام، کہ ان کی فوج آ رہی ہے اور بڑے تکبر کے ساتھ آتی ہے، لیکن ہم ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگا کر ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ الاقصی مارٹائر یہ بتا رہی ہے our heroic fighters fought Pyrrhic clashes at dawn with occupation forces and their military vehicles which stormed the city from several fronts with machine guns and explosive devices۔ یہ ان کے پاس مشین گنز بھی آ چکی ہیں، RPGs بھی آ چکے ہیں، ایکسپلوسیو ڈیوائسز بھی آ چکی ہیں، تو جدید اسلحہ جو ہے وہ اس وقت ویسٹ بینک کے لوگوں کے پاس بھی پہنچ چکا ہے۔ بڑی تبدیلی اور ایک بڑے دیکھیں، جب مذاکرات کے ذریعے فلسطینی ریاست ملے گی یا پھر جنگ کے ذریعے ملے گی، دونوں صورتوں میں فلسطین کی آزادی لکھی جا چکی ہے۔ یہ ایک ایسا وقت آ گیا 100 سالوں کے بعد کہ اب اس ظلم کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ بس میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ فلسطین کی آزادی لکھی جا چکی ہے، صرف فیصلہ یہ ہونا ہے کہ یہ 2 ریاستوں کی صورت میں ہوگی یا ایک ریاست کی صورت میں ہوگی، یہ صرف جنگ ہے اور صرف یہ فیصلہ ہونا ہے، لیکن اب فلسطین کی آزادی کو آپ نہیں روک سکتے، یہ حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ تو یہ بہرحال اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔